बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 32। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले अडयाला जेल का अहवाल। अडयाला जेल के सामने फिर सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा पिछले हफ्तों में किया गया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की उनके खानदान और उनकी बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद बहनों ने और वर्कर्स ने जब धरना दे दिया तो उनके ऊपर आधी रात के वक्त फिर ठंडा पानी फेंका गया। आपको याद होगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक बार फरमाया था, क्योंकि वो अक्सर हमें कुरानिक वर्सेस मतलब कुरान की आयात जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, उसका तर्जमा भी। और एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि जब मेरे अल्लाह ने औरत को एक माँ, बेटी, बहन, बीवी इस रूप में इज्जत दी है तो तुम कौन होते हो उस इज्जत को छीनने वाले या उसके ऊपर सवाल उठाने वाले। Whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? जब आप खुद कहते हैं कि खवातीन की बहुत इज्जत और एहतराम है हमारे माशरे में और हमारे मजहब में, तो फिर उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये यहां पर खवातीन प्रिसाइसली बैठी हुई हैं जिनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। जो वहां नौजवान है वो अपनी पीठ पानी की तरफ करके खड़े होकर खवातीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब इससे भी दिल नहीं भरा तो खवातीन को वहां से फिर ऑलमोस्ट अगवा किया गया, मीन जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, गाड़ियों में बिठाकर दोबारा मोटरवे के करीब कहीं जंगल बियाबान में रात के पिछले पहर जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान का आइन, इंटरनेशनल कवानीन, कुरान के जो कवानीन हैं, जो कुरान के अहकामात हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो शरीयत के अहकामात हैं, सभी, या आप कहिए अमेरिका के जो कवानीन हैं, जो यूरोप के कवानीन हैं, मीन किसी माशरे, किसी मजहब के कवानीन जो है वो आपको ये इजाजत नहीं देते कि आपने जिस तरीके से इमरान खान और उनके खानदान की मुलाकातें रखवाई हैं। फिर दूसरी तरफ बुशरा बीबी और उनकी बेटी से भी मुलाकात, उनकी बेटियों से, उनके खानदान से भी उनकी मुलाकात आपने रोकी हुई है। उन्होंने अब तंग आकर होम सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन सबको पता है उसका अंजाम भी क्या निकलना है। हालांकि वो तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे आज तक उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। तो इसका मतलब ये कि ये सारा प्रिटेक्स्ट आपका झूठ है। इमरान खान की मुलाकातें भी असल में आप जिस वजह से रुकवाए बैठे हैं वो पूरी दुनिया को अब पता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आगे। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी वायरल हुई है, इस वक्त बड़े चर्चे हो रहे हैं उसके। उन्होंने कल फरमाया कि साहबे इक्तदार तरस खाएं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, जरूरी नहीं कि उन्होंने एग्जैक्ट ये अल्फाज अदा किए हों, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने मीडिया से लिया जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दरखास्त करता हूं कि दिल को बड़ा करें। मुलाकात की जो भीख आज हम मांग रहे हैं इसमें अपनों का भी हाथ है। बहुत हो गया, खुदा के लिए थोड़ी तरस करो, बख्श दो, कोई तरीका निकालो ताकि हालात बेहतर हो जाएं। सिस्टम साकत हो चुका, अवाम ने जो करना था कर लिया, अब साहब इक्तदार भी कुछ तरस खाएं, रहम करें। साल 2025 हमारे लिए सजाओं और नाअहलियों का साल था। साल 2026 में भी हमारे लिए सजाएं ही लाएगा, ये वो उम्मीद कर रहे हैं इसकी। दुश्मन से सीज फायर हो गया लेकिन हमारे साथ तनाव खत्म ना हुआ। मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी थी। उनका लाहौर का दौरा भी जाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। हम स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं मगर इसका मकसद प्रेशर डालना नहीं। मेरा, अगर मैं जाती, जाहिर है मैं जाती तज्जिया तो दे सकता हूं, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी की होगी इस पर। मेरा जाती तज्जिया है कि तकरीबन तमाम बयानात ही गैर ज़रूरी थे। जैसे वो अमूमी तौर पर हमारे मोहतरम हैं, चुप रहते हैं तो अभी भी खामोशी रहते तो अच्छी बात थी। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि 2025 में हमारे साथ ये हुआ, 2026 में भी हमारे साथ यही होना है। तो अगर आपको पहले से पता है कि यही होना है तो फिर मतानत के साथ उसे बर्दाश्त करना होगा, जैसे इमरान खान कर रहे हैं। सबको पता है कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि कोई बयानिया सख्त है। बयानिया तो बहुत बाद में सख्त हुआ, शुरू में तो कोई फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लेता था, इस तरह तनकीद भी नहीं होती थी। लेकिन मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे थे। और अब ये डायरेक्टली हमें भी पैगाम आते हैं, आप लोगों से भी यही तकाजा है कि उनका नाम लेकर उन पर तनकीद ना की जाए। मतलब वो हमारी बहनों पर, माओं पर पानी फेंकें, जुल्म करें, सब कुछ करें, लेकिन आप नाम लेकर तनकीद भी ना करें। खैर, आपने जो आज बयानात फरमाए हैं यहाँ पर, उनमें मैं तो यही कहूँगा कि ना देते तो बेहतर था ये बयानात। ये ठीक है, आप ज़रा मुतदिल मजाज इंसान हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ उस पर, लेकिन अब ये तो देखिए ना कि आप रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं।
اگر آپ وکیل بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے کہ آپ کا سائل جو کہے گا آپ نے اسی طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. اگر آپ کا سائل ایک پوزیشن نہیں چاہتا کہ آپ لیں تو آپ وکیل کے طور پر بھی وہ پوزیشن وہاں نہیں لے سکتے. آپ تو ماشاءاللہ بڑے جید وکیل ہیں, آپ کو اس بات کا پتا ہے. عمران خان صاحب نے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے اندر سے نہیں کہا. تو یہ جب آپ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ پوری پارٹی کے مورال کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, عوام کے مورال کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ہاں, میں نے ایک دفعہ, آپ سب کو یاد ہوگا, میں آج کھل کے بتا دیتا ہوں, پہلے بھی پارٹی کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاؤں پکڑنے سے اور منت کرنے سے مسئلہ حل ہونا ہے تو وہ جا کے پکڑ لے. ہم خاموش ہو جاتے ہیں, وہ پکڑ لے, جا کے حل کر کے دکھا دے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ عاصم منیر کو اپنا اقتدار چاہیے, اس کے لیے انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا کچھ نہیں کر دیا, پاکستان کو کن چیزوں کے اندر جھونک دیا. ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھ رہے تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بھیک مانگنے, آپ کے لیٹنے, آپ کے بیٹھنے, آپ کے اٹھنے سے ان کو کوئی اثر پڑتا ہے. انہوں نے وہ کرنا ہے ایز پر پلان. ہاں, اب انہیں دو چیزوں میں آپ کی ضرورت ہے, جس کے لیے اب ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی نے کہا ہو کہ آپ مذاکرات کی بات کریں, مذاکرات شروع کرتے ہیں. شہباز شریف نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں, کیونکہ انہیں دو چیزیں چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, محمد مالک صاحب نے تجزیہ پیش کیا ہے ٹیلی ویژن پر کل. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دو جو ہے وہ سامنے شرائط رکھی ہیں. ایک کہ ان کے جو روئے رواں ہیں ان کے اوپر نام لے کے, مین عاصم منیر صاحب پر نام لے کر تنقید نہ ہو. زیادہ بندے ویسے ہی نہیں کرتے آپ کی پارٹی میں سے, چند ایک دو لوگ کرتے ہیں. اگر آپ کا کام حل ہوتا ہے, میں یہاں سے آج آپ کو باضابطہ دعوت دیتا ہوں, مجھے آپ پی ٹی آئی میں سے نکال دیں, فارغ کر دیں. اگر آپ کا اس سے کام ہوتا ہے, ان سے بات کر لیں. اگر وہ عمران خان کی ملاقاتیں کھولتے ہیں, مجھے پارٹی میں سے فارغ کر کے, تو آپ یہ کام اللہ کا نام لے کے کل ہی کریں, تاکہ چلیں کچھ تو فائدہ ہو. قربانی دیتے ہیں نا جانور کی کہ اللہ میاں ثواب دے گا, تو آپ مجھے بھی جانور ہی سمجھ لیں اور قربانی دیں. اور گوہر صاحب بات کریں, آپ ان سے کہیں کہ ہم لا تعلقی کرتے ہیں, فارغ کرتے ہیں, سے آپ ملاقاتیں کھولیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کچھ. آپ ایک اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں. تو اگر ہمارے سے لا تعلقی کر کے عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلتے تو یہ سودا اتنا سستا ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ سوچے بغیر کرنا چاہیے, اور میں آپ کے اس کام کی بھرپور جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کروں گا. اور بھی کوئی اور بھی آپ نے ہم پر بہتان لگانا, جو کرنا وہ بے شک کر گزریے. اگر اس طریقے سے عمران خان باہر آتے, ایسے نہیں آئیں گے. یہ محمد مالک صاحب نے جو دو شرطیں بتائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, ایک تو جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ نام لے کر تنقید نہ کریں, اور دوسرا افغانستان پالیسی کے اوپر بغیر کسی شرط کے غیر مشروط حمایت کریں. مثلا جس جنگ میں ہمیں جھونک رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب, وہاں پر بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے خاموشی کے ساتھ پوری قوم چلی جائے, اور عمران خان بھی خاموشی رکھیں, اور باہر بیٹھی تحریک انصاف کی قیادت بھی خاموشی رکھے, اور ہم اس جنگ میں جو فیلڈ مارشل چاہتے ہیں اس طریقے سے کر کے افغانستان کے اندر ہم جنگ شروع کر دیں, اور جو بھی پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو غیر مشروط جو ہے ہم سپورٹ کر دیں. یہ محمد مالک صاحب نے کل کے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کہا ہے. اب اس صورتحال کے اندر گوہر صاحب کے یہ بیان آنا, دونوں کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہیں. آخری ان کا بیان کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ پریشر نہیں ڈال رہے. تو جناب پھر اسٹریٹ موومنٹ ہم کر کیوں رہے ہیں گوہر صاحب؟ اگر یہ پریشر نہیں ڈال رہے تو پھر اس کا اور مقصد کیا ہے؟ دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو سہیل افریدی ہیں ان کا لاہور کا وزٹ ذاتی تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر پپو کو ملنے گئے تھے. انہوں نے 3 دن لگائے وہاں پر. میرا مطلب ہے کہ اتنی محنت کی اس نے, کہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا, اتنی محنت کی اس نے, اس کی پوری ٹیم نے. آپ ان کا کام دیکھیے, صبح سے شام تک انہوں نے کتنی مشکل میں وہاں پہ کام کیا. اگر وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ ان کا ذاتی ہے, تو پھر اللہ سپرد ہے. تو اب ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ آپ کے بیان کو ذاتی بیان قرار دے دیں. تو اس لیے میں دست بدست, آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں, محترم بھی ہیں, آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ساودھان, تھوڑا سا احتیاط. ٹھیک ہے, شرافت بھی کرنی چاہیے, آپ کی پالیسی بھی بری نہیں ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, لیکن یا تو پھر اس میں سے کچھ نکال لیں شرافت کر کے. تو میرے خیال میں بیان بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے, مذاکرات اس احترام کے ساتھ کریں گے, اور میرے خیال میں وہ مناسب بیان ہے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 5-6 پہلے نشستیں ہوئی مذاکرات کی, بس بسکٹ کھا کے ہم گھر آ جاتے تھے اور وہ بھی چلے جاتے تھے. اگلی بات جی, عمار سولنگی, یاد ہوگا یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس کو منع منیب فاروق نے انکور کر دیا تھا, اس کا ماسک اتار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں, یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور ماضی میں اس اکاؤنٹ سے جو ماشاءاللہ لازوال کام ہو چکے ہیں وہ انہوں نے فیصل نصیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے. اب فیصل نصیر صاحب کی تو لنکا ہی انہوں نے ڈھا کے رکھ دی تھی, اور اس سے یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ منیب فاروق کو کسی نے لانچ کیا گیا, کیونکہ فیصل نصیر کے خلاف جتنے کام بھی پچھلے چند دنوں میں ہو رہے تھے, مریم بھی نہیں چاہتی کہ وہ آئیں, نواز شریف بھی نہیں چاہتے, محسن نقوی بھی نہیں چاہتے, اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ادارے کے اندر سے بھی نہیں چاہتے کہ وہ ترقی پائیں یا وہ ڈی جی آئی آئیں. تو ایسے موقع پر یہ جو منع منیب کا ان کے اوپر حملہ تھا وہ بڑا خطرناک تھا.
پھر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. اب کل یہ دوبارہ ایکٹیو ہوا اور اس نے پہلا ٹویٹ یہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE دونوں ہمارے دوست اور بھائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہوا ہے وہاں پر یہ اس کو ڈپلومیٹکلی ریزالو کیا جائے, ایمیکیبلی کیا جائے, ارجنٹلی کیا جائے ان دا انٹرسٹ آف لارجر پیس ان دا ریجن. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں بھائی اور دوست ہیں. اب اکارڈنگ ٹو منیب فاروق یہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا اکاؤنٹ ہے اور ISI کا اکاؤنٹ ہے. اب اگر ان کی بات درست ہے تو پھر یہ ISI کا نیریٹو ہے کہ ساڑھے تینا رہنا تیان میں رہنا. ہم نے تو آپ سمجھ لیں نا کہ ہم نے تو دفاعی معاہدہ بھی کر رکھا ہے سعودی عرب کے ساتھ. دوسری طرف جو دبئی والے شیخ ہیں وہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں اور ان کو ہم نے 1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز بھی دینے ہیں. تو اب اس سارے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ عاصم منیر صاحب نے وہی کیا ہے جو میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے, دوست جیسے بچھڑے ہوئے دوست ملے اور عاصم منیر صاحب, یہ مجھے لگتا ہے KPK کی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ویڈیو, اور عاصم منیر صاحب کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جھکا لیں گے. یہ ذرا غور کیجئے, دونوں دوست آ رہے ہیں اور دونوں طرف سے ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے اور ایک سڑک کراس کر رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے میں لگتے ہیں. ظاہر ہے بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہے, چوٹ لگی ہوگی, دونوں کو لگی ہوگی, لیکن اس کے بعد اٹھ کے انہوں نے پھر جپھی ڈالی ہے. یہ قوم جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں گے یا ان کو آپ دبا لیں گے یا ان کو آپ سمجھا لیں گے, ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے جی, لوگ اس طرح لاکھوں میں نہیں نکلے, ہزاروں میں نکلتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو ہلکی ہلکی سلگنے والی, ایک ہوتا ہے نا آگ بھڑک کر چلیں, بھڑکتی نہیں ہے, سلگتی ضرور رہتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھڑک کے جلتے نہیں ہیں, سلگتے رہتے ہیں. تو ہماری عوام جو ہے وہ سلگتی ضرور رہتی ہے, اور یہ آپ کی جو ڈس اپروول ہے نا پبلک کے اندر, یہ سلگتی رہے گی. یہ آگ وہ ہے جو نہ آپ بجھا سکیں گے, ہو سکتا ہم لگا نہ سکیں. لگانے کا مطلب ہے کہ جو ان کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے پرامن طور پر آپ سے اپنا حق لیں, وہ اگر کوئی نہ بھی کر سکے تو یہ سلگتی رہے گی. چین آپ کو بھی نہیں آئے گا اور آخر آپ کو اسی عوام سے رجوع کرنا پڑے گا. بہرحال یہ اب عمار سولنگی کا اکاؤنٹ کا واپس آنا, ویسے یار کوئی نیا اکاؤنٹ ہی بنا لیتے. اس کے بعد اس پہ پیسے بھی لگائے گئے, ایڈ لگایا گیا اس اکاؤنٹ کے اوپر. یہ جو اسپیسیفک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایڈ لگا کر, پیسے لگا کر اس کو پروموٹ کیا گیا, اس ٹویٹ کو, اس اسپیسیفک ٹویٹ کو. تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ انہیں نیڈ فیل ہوتی ہے. اگلی خبر, خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اسپیکر بابر سلیم سواتی کی جانب سے پولیس ایکٹ کے خلاف عدالت میں بیان پر IG ذوالفقار حمید کی خوب سرزنش. سب کو پتا ہے کہ جو IG ذوالفقار حمید صاحب ہیں وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص الخاص ہیں, KPK کے اندر لگے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بدلنا ہے, صوبائی گورنمنٹ چاہے بھی تو وہ بدلتے نہیں ہیں, قانون کچھ اس طرح کا ہے. ہاں کچھ اور میجرز لیے جا سکتے ہیں. ہم نے جب گنڈا پور صاحب تھے تو تب عرض کی تھی کہ کئی انڈائریکٹ کام کیے جا سکتے ہیں جس سے ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال مدعا یہاں پر یہ ہے کہ اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا. دوسرے صوبوں میں تو ایسا ہی ہے. KPK نے اپنا یہ رائٹ خود گیو اپ کیا تھا. پنجاب وغیرہ میں تو سارے چیف منسٹر یہ کام کرتے ہیں, سندھ میں بھی ساری جگہوں پر. KP نے کہا تھا کہ پولیس کے اندر ہم نے کوئی انوالومنٹ نہیں کرنی اور خود سے اپنا جو ایک پریروگیٹو تھا چیف منسٹر کا وہ چھوڑ دیا تھا. لیکن اب جو حالات پھر کیے, آپ کو پتا ہے کہ وہ پریروگیٹو, اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں آ پاتی, پاکستان میں میرٹ اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ گورننس کا سسٹم کیوں نہیں آ پاتا. کئی لوگ کہتے ہیں, پچھلے دنوں کسی نے مجھے بڑی لمبی ای میل بھیجی کہ جی کوئی ایک ایسا ادارہ بنے اور جس کا ایک بورڈ بنے, اور وہ بورڈ جو ہے وہ بعد میں ججز کا, جنرلز کا کورٹ مارشل کرے, ججز کا احتساب کرے, سیاستدانوں کا کرے. تو میں انہوں نے ای میل کی تھی بڑی لمبی چوڑی, میرا ہنسا نکل گیا وہ پڑھ کے. میں ان کو واپس لکھتا کہ تاکہ چودھری صاحب ان 10-12 بندوں کو اغوا کر لیں, ان کو پھینٹا لگائیں جو بورڈ آپ بنائیں گے, اور ان سے پھر دوسروں کا وہ یہ کروائیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا, پالیسی بنائیں. کئی سوال پوچھیں گے کہ صاحب اگر آپ کی گورنمنٹ آئی تو آپ کے پاس پالیسی ہے. اور بھائی کاہے کی پالیسی, یہاں اس ملک میں تو پہلے بیسکس ٹھیک کرنی ہے. پالیسیز ان ملکوں کے اندر ہوتی ہے جس میں بیسک رولز آف گیم طے ہیں. مثلا ٹرمپ کو یہ پتا ہے, یا امریکہ میں آنے والے صدر کو یہ پتا ہے کہ کسی نے آ کے صدر کے دفتر کے اندر چپیڑے نہیں مارنی, دھمکیاں نہیں دینی. پہلے یہ رولز آف گیم تو طے کر لینا, پھر فائنینشیل پالیسی ہوگی, اکنامک پالیسی ہوگی, فارن پالیسی ہوگی. ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ دفتر میں کتنے دن ہیں, کیا کریں گے, کون سا بندہ لگا سکتے ہیں, کون سا نہیں. کوئی لگائیں گے اچھا بندہ تو اس کے خلاف سازش شروع کر دیں گے, کچھ اور کر دیں گے. تو ہر طرف تو منورنگ ہے. تو پہلے رولز آف گیم طے ہوں گے تو تب جا کے پالیسیز بنے گی اور امپلیمنٹ ہوگی. بہرحال یہاں پر ان سے سوال اس لیے کیا گیا کہ اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا کہ گریڈ 18 اور اوپر کے جتنے بھی پولیس افسران ہیں انہیں جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں وہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اندر اپنے احکامات دے سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے یہ پنجاب میں بھی ہے, میں نے آپ کو بتایا سندھ میں بھی ہے. تو سندھ اور پنجاب کی طرح کا قانون جو ہے وہ KPK میں بھی واپس بنایا گیا. یہ اختیار پہلے KPK گورنمنٹ نے خود اپنے چیف منسٹر کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا جب پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے, تاکہ پولیس کو آٹونمی دی جائے. وہ پولیس کو کاہے کی آٹونمی دی, وہ تو سیکٹر کمانڈر کو آٹونمی مل گئی, وہی اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے. تو اب جو
اس کے خلاف پھر ظاہر ہے سیکٹر کمانڈر نے دلوا دی کوئی، یہ ہمارا تاثر ہے عدالت کے اندر اپلیکیشن کہ یہ اسمبلی نے کیوں کیا یہ. عدالت میں آئی جی موجودہ کو بلایا گیا تو آئی جی نے بھی کہا کہ جی یہ بڑا غلط کام ہوا ہے، یہ اختیار جو ہے میرے پاس ہی رہنا چاہیے، آئی جی کے پاس ہی، تاکہ میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے ہی، ہمارا تاثر ہے، تجزیہ ہے، ہاں میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے ہی کیا کروں یہ سارے کام. دوبارہ اس پر اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے سرزنش کی کہ آپ ایک سول سرونٹ ہیں اور آپ حکومت کے ظاہر تابع ہیں، تو حکومت کی پالیسی کے خلاف آپ یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں.